दहशत फैला रही है। मेरे साथ यहाँ यासिर साहब हैं जो MLC भी रह चुके हैं, एंड उनको बार बार जो PC की टॉप लीडरशिप है, प्रेसिडेंट है, मुझे उनका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बार बार इनको थ्रेटन कर रहे हैं। एंड द वरिंग थिंग इज़ कि वो एजेंसीज जो हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, वो ED हो, NIA हो, CBI हो, ही इज़ क्लेमिंग ही हैज़ द सपोर्ट। तो मैं हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, मैं उनसे अपील करूंगी, अमित शाह साहब क्या आप जानते हैं कि आपका नाम लेके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का नाम घसीट कर करके यहाँ जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के टॉप लीडर हैं वो आपकी एजेंसीज का नाम अब्यूज़ करके, आपकी मिनिस्ट्री का नाम यूज़ करके जो हमारे PDP के लोग हैं उनको धमका रहे हैं, थ्रेटन कर रहे हैं। और ये सिलसिला अभी ही नहीं स्टार्ट हुआ है। जो दहशत पीपल्स कॉन्फ्रेंस की टॉप लीडरशिप फैला रही है वो 2019 के बाद कहीं ना कहीं इनने स्टार्ट किया। हमने देखा PC ने कैसे PDP में से लोगों को निकाला। यासिर साहब वाज आल्सो वन ऑफ देम। खुर्शीद आलम साहब हैं जो अब वापस हमारी पार्टी में आए, तो कहीं ना कहीं ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। वो नॉर्थ में कोई भी लीडर को देखते हैं जो इमर्ज होता है, जैसे इंजीनियर रशीद साहब हैं, उनको अरेस्ट करके उनको जेल में डाला गया। तो ये पॉलिटिक्स करने का तरीका तो है नहीं। अगर आप PDP का सामना करना चाहते हैं तो आप बाय द पावर ऑफ डायलॉग करिए, बाय द पावर ऑफ बैलेट करिए। आप हमें बैलेट में हराइए, तब हम मानेंगे। अगर आप में लीडरशिप की स्किल्स नहीं है तो आप यहाँ दहशत नहीं फैला सकते हैं। बार बार आपने भी बहुत सारी कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होंगी जिसमें इनके जो टॉप लीडर हैं सजाद साहब, वो ये क्लेम करते हैं कि उनको दिल्ली का सपोर्ट है, उन्हें MHA का सपोर्ट है, ED वो भेजेंगे। उनने अपने किन्हीं बंदों से यासिर साहब को कॉल करा के ये भी बोला कि जो ED के टॉप लोग हैं, CBI आजकल श्रीनगर में है, वो मेरे घर आते हैं, मैं उनको अपने किसी और लीडर के घर पे मिलता हूं, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि यासिर साहब हम आपको कैसे थ्रेटन करें, कैसे इंटिमिडेट करें। और अगर आप PC की पॉलिटिक्स देखेंगे, यही रही है, लोगों को अरेस्ट करना। और ये पॉलिटिशियंस की ही बात नहीं है, PDP के लोगों को ही तंग नहीं किया। जो आप में से बहुत सारे यहाँ उम्दा जर्नलिस्ट हैं, उनको तक PC ने तंग किया है, थ्रेटन किया है, इंटिमिडेट किया है। यहाँ जो बिजनेसमैन हैं उनसे हफ्ता वसूली की जाती है, पैसा एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की जाती है। और मेरा जो होम मिनिस्टर साहब हैं उनका मेरे से एक सीधा सवाल भी है और अपील भी है कि अमित शाह साहब, क्या आप जानते हैं कि रेगुलरली आपका नाम यहाँ इस्तेमाल किया जाता है बाय द पीपल्स कॉन्फ्रेंस का नाम लेके हमारे लोगों को तंग करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, एक दहशत फैला रहे हैं। कहते हैं हमारी जेब में ED है, हमारी जेब में अमित शाह साहब है, NIA है, अमित शाह साहब इज ऑन बोर्ड, एंड वो आपका नाम इस्तेमाल कर बार बार। एंड ये जो गाली गलोच का जो अब चल रहा है, सुबह से मैं भी कुछ देख रही हूँ, वो हम सबको डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। जो बड़े बड़े मुद्दे हो, 370 हो, जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हो, आप खुद देखिए जम्मू कश्मीर की सियासत को, हमारी राजनीति को ये बिल्कुल गटर में ला रहे हैं। दिस इज अ गटर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स, विच इज वाई मैं आपके पास यहाँ आके, और मैं PC की जो लीडरशिप है, जो अपने आप को लीडर समझते हैं लेकिन वो जो असली में कर रहे हैं वो गुंडागर्दी ही है। आप बैलेट में बिलीव नहीं करते, आप जानते हैं कि लोग मर्जी से आपकी पार्टी में आना नहीं चाहते, इसलिए आप ED इस्तेमाल करना चाहते हैं, NIA इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप फोर्स इस्तेमाल करना चाहते हैं। आपको अपनी पार्टी बनानी है, आप शराफत से बनाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। और मेरा उनसे यही मैसेज है कि 2019 के बाद लगातार जो आपने PDP को तोड़ने की कोशिश की, महबूबा जी को आप उनका नाम साली करने की कोशिश करते हैं, हमारे मुंह में यहाँ दही नहीं जमा हुआ है। अगर आप ये गंदी कोशिशें करते रहेंगे तो हम भी यहाँ हैं, चट्टान की तरह खड़े होके आपके साथ हम आपका मुकाबला करेंगे। यू वांट टू फाइट अस विद द बैलेट, डोंट फाइट अस विद ED, NIA। And once again I appeal to the Honorable Home Minister that under your name, sir, under the name of investigative central agencies like the ED, NIA, CBI, a lot of PC members here, their top leadership is threatening, intimidating and browbeating PDP leaders, former MLAs. PDP ऐसे ही नहीं टूटी। जो आधे से ज्यादा लोग PDP के PC में गए, बाकी मुख्तलिफ प्रॉक्सी पार्टीज में गए, उनने भी ED, NIA, CBI का इस्तेमाल किया। तो मैं अमित शाह साहब से ये भी कहना चाहूंगी कि अमित शाह साहब, हम यहाँ सियासत करते हैं, बहुत मुश्किल काम है, हम लोगों के हकूक के लिए लड़ रहे हैं। अगर उसमें यहाँ कोई गंदी राजनीति इंट्रोड्यूस करता है, दहशत इंट्रोड्यूस करता है, आप उनके अगेंस्ट प्लीज सख्त से सख्त कार्रवाई करिए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लाइक आई सेड, देयर नेम्स, the investigative agencies are not the private property or the assets of any party here or any of their leadership. So you want to fight us at the ballot. Don't try to do this. मेरे मुंह में दही नहीं जमा. If you dare try to touch any of our leaders, whether that's Yasir Saab or anyone else,
you will have to face us. اور جو آپ یہاں یہ دہشت پھیلا رہے ہیں, گندی راجنیتی کر رہے ہیں, وہ ہم آپ کو یہاں نہیں کرنے دیں گے. اینڈ امت شاہ صاحب بھی آپ پلیز کلیریفائی کریے, اگر یہ آپ کے کہنے پہ نہیں ہو رہا, آپ کے بحث پہ نہیں ہو رہا, دین امیڈیٹلی پلیز میک شیور دیٹ یو رین ان سچ ٹائپ آف کیریکٹرز. کیونکہ یہ یہاں پہ یہ پھیلاتے ہیں کہ ای ڈی NIA کے لوگ جا کے پی سی آفس میں جا کے, ان کے گھر میں جا کے وہ پلاٹ کرتے ہیں کہ PDP کے لوگوں کو کیسے تنگ کرنا ہے. تو یہ صاف راجنیتی نہیں ہے. We are fighting for people who are booked under ASPA, who are languishing in jails. They deserve dignity. They deserve clean politics. They don't deserve this murky, dirty kind of politics جو یہاں کچھ لوگ پریکٹس کر رہے ہیں. یاسر صاحب بھی اس میں کچھ. One more thing I want to clarify کہ 5 اگست 2019 کے بعد ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ no two Kashmiris have a reason to fight. یہاں کچھ رہا ہی نہیں کہ جس کے لیے ہم لڑے اور آپس میں ایک دوسرے کو گالی گلوچ کریں. لیکن ایک کلچر بنایا جاتا ہے کہ بڑے مدعے پہ بات نہیں ہوگی, چاہے وہ 370 کا ہو, چاہے وہ پولیٹیکل پرزنرز کا ہو, چاہے وہ جماعت اسلامیہ کی بین کی بات ہو. جو امپورٹنٹ لوگ بند ہے ابھی بھی, جن کی کاسٹ پہ یہ پالیٹکس ہو رہی ہے جموں کشمیر میں, اس مدعے کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے نئے مدعوں کو, نئے کارٹونز کو, جوکرز کو پالیٹکس میں لایا گیا. ہم یہ نہیں کہتے ہم صحیح ہیں, لیکن ہمیں حق ہے کہ یہاں جموں کشمیر میں ایک ڈسکورس جو ہو وہ کلین ہو, ایشو سینٹرک ہو, اور جموں کشمیر کے کور ایشوز پہ بات ہو. چاہے وہ 370 کی بات ہو, چاہے وہ پولیٹیکل پرزنرز کی بات ہو, چاہے وہ جو لوگ جماعت اسلامیہ کے لوگ بند ہے, بین میں ہے ابھی بھی. اور میں آپ کو یہ بتاؤں, میں خود بند رہا ہوں NIA کی کسٹڈی میں. میں سیپریٹسٹ نہیں تھا, ملیٹنٹ نہیں تھا. ہم نے کوئی ایسی کوئی غلطی نہیں کی جس سے ہندوستان کے کسی بھی انٹرسٹ کو نقصان تھا. لیکن مین اسٹریم میں رہ کے, ایک اس جماعت کے ساتھ رہ کے جنہیں یہ کہا گیا کہ آپ نے الائنس کیا. صحیح بات ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ اگر کسی کے بھی جذبات ہرٹ ہوئے تو لیڈرز کو کلیریفائی کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ آنیسٹی کا جو دعویٰ لوگوں نے, ہم سے بہت لوگوں نے جب کل سوال کیے کہ نہیں ایسے غلطی نہیں, ایسے کرنی چاہیے تھی, اس سے بڑا مدعا ہے کہ وہ جموں کشمیر کی سیاست کو کس لیول پہ لے جا رہے ہیں. آپ سبھی لوگ یہاں کے رہنے والے بھی ہیں, آپ میڈیا میں ہیں, آپ بلاگرز بھی ہیں, آپ ایکٹیوسٹ پہ, آپ پہ بھی ذمہ داری ہے کہ یہاں کی سیاست کی بنیاد کیا ہوگی. کیا ایک دوسرے کو ہم گالی دیں گے, کیا ایک دوسرے کو ہم کشمیر کو کوئی فائدہ دیتے ہیں, یا ہماری وجہ سے نقصان ہوتا ہے. اور یہ جو نیا کلچر ہے کہ ہر ایجنسی کو مس گائیڈ کرنا, کہ اس کے بارے میں, کسی کے بارے میں, اور سیاست اپنی تنظیمیں بنانا یا پارٹیاں بنانا, الیکشن کو مینپولیٹ کرنا صرف اس وجہ سے کیونکہ آپ الیکشن نہیں جیتتے ہیں تو آپ کہتے ہیں ہم دوسروں کو بند کر کے سیاست کریں گے. جب میں نے DDC کا فارم بھرا, PDP سے بھرا, تو مجھے اریسٹ کیا گیا. اب میں نام نہیں لوں گا اس لیڈر کا اور اس پارٹی کا جس نے وہ کام کیا, کیونکہ پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے. آج خرم پرویز چھوٹا 2 سال کے بعد, آج بھی الطاف خنتوش صاحب جیل سے ان کی ڈیڈ باڈی آئی. کس نے بند کیا؟ اگر ہم نام بتائیں گے یہ کون لیڈر ہے جو یہ کام کرتے ہیں, شاید ان کے مکان جلیں گے شام تک. لیکن غرض یہ ہے, آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ ہم یہاں پر اس اسپیس میں آئے ہیں تاکہ جموں کشمیر کی عوام کو فائدہ ملے. اگر ہماری وجہ سے فائدہ نہیں ملتا تو کم سے کم یہ جو نقصان بھی نہ کرے کہ آپ سینٹرل گورنمنٹ کو جا کے لسٹیں دے رہے ہیں کہ جماعت کو بیان کریے, فلاح عام کے اسکول کو بند کریے, سراج العلوم کو بند کریے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ہم میں سے ہے. سینٹرل گورنمنٹ کو جو مس لیڈ کر رہا ہے ان ایشوز پر. فلاح عام کا اسکول 30 سال سے چل رہا تھا جموں کشمیر میں, کس نے کہا بند کریے؟ یہ سراج العلوم کو بند کرنے کا پچھلے 30 سال میں کوئی ہسٹری ہے ان اسکول میں کہ کوئی بچے نکلے ہیں جو ملیٹنسی میں ہو, سیپریٹزم میں ہو؟ نہیں ہے. ڈاکٹرس, انجینئرس نکلے ہیں. مجھے بتائیے یہ جو انسٹیٹیوشن, یہ جو یہاں پہ کریک ڈاؤن چل رہا ہے, سب سے بڑا کریک ڈاؤن اس وقت, سارے جو ہماری ہسٹری ہے کریک ڈاؤن ہے کشمیر یونیورسٹی کے, وہاں کی کتابوں کو بدلا جا رہا ہے. اور ان چیزوں پہ سوال نہ اٹھے اس لیے ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں. اگر میری وجہ سے کوئی فائدہ نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں میں الزام تراشی کروں گا. ہر دن کسی کی ماں, کسی کی بہن, کسی کی بچے, ہر چیز کو آپ گھسیٹتے ہیں سیاست میں. اور کہیں نہ کہیں مقصد 5 اگست سے, اس سے پہلے اور آج بھی, اگر میں آپ سبھی لوگوں کو یہ بولتا ہوں 40 لوگ PDP سے نکالے گئے. یہ لڑنے سے نہیں ملا. جہاں PDP کے لوگ تھے وہاں لڑ رہے تھے, لیکن ڈر کے لڑ رہے تھے. میں نے پارلیمنٹ الیکشن لڑا, ہمیں پتہ ہمیں کتنے چھاپے پڑے. اسمبلی الیکشن لڑا, ہمیں کتنی سختیوں کا سامنا کرتا. آج بھی 10 تاریخیں ہم لوگ دیتے ہیں. ہم کیا ملیٹنٹ ہیں؟ ہم کیا سیپریٹسٹ ہیں؟ اور جنہوں نے گن لایا, جو سیپریٹزم سے نکلے, وہ کہتے ہیں دوسرا سیپریٹسٹ اگر ان کا بھائی بھی آئے گا مین اسٹریم میں اس کو اجازت نہیں ہے. اور یہی لوگ جو آج قبروں پہ, جن کی بنیاد پہ یہاں سیاست چلتی ہے ساری, وہ کہتے ہیں جماعت کا بچہ اگر سیاست میں آئے گا اس کا حق ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ان کے صفحے سے لوگ نکلے جو آج ان کے خلاف کام کرتے ہیں. تو یہ جو 40 لوگ PDP سے نکال دیے گئے, یہ آپ لوگوں کے لیے بھی سوال ہے کہ ایک جماعت پہ کریک ڈاؤن کیوں ہوا. اگر ہم پہ الزام تھا کہ آپ نے الائنس بھی کیا,
تو ہمارے ہی 40 بندے کیوں نکلے؟ MLAs, MLCs, MPs چن چن کے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا اور PDP سے نکال دیا گیا. ایک کریک ڈاؤن کیا گیا. محبوبہ جی کی مدر کو ED نے کوشچننگ کی, انہوں نے کبھی سیاست ہی نہیں کی. ان کو پاسپورٹ, ایک فارمر چیف منسٹر کو پاسپورٹ نہیں. تو ہم یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ایک جماعت پر کریک ڈاؤن ہے, مسلسل ہے, آج بھی ہے. کل سے یاسر صاحب کے خلاف کل سے ان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ اب آپ کو آنا ہے, اب آپ کو پیشی دینی ہے. اگر اس بنیاد پہ یہاں سیاست چلے گی تو ہم سیاست میں تو ہمارا رہنا اور نہ رہنا کوئی فائدہ نہیں. تو یہ جو PDP کے خلاف ایک مہم ہے کہ آپ چن چن کے بندوں کو آئیڈینٹیفائی کریں جس کی کہیں بنیاد ہے, اس کو سینٹرل ایجنسی سمن کریں گے یا کوئی اور سمن کر لی نہیں ہے. ہم نے کون سی بات کی؟ جو بھی امپورٹنٹ ایشو جموں کشمیر کے حوالے سے ہے اس کی ترجمانی صرف پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈرشپ کرتا ہے. اگر کل لوگوں نے ناراضگی دکھائی تب بھی ہم لوگوں کے پیش ہے. اگر کوئی بھی امپورٹنٹ مدعا, لوگوں کے مکان ڈیمالش ہوتے ہیں, کوئی ایک پارٹی بات نہیں کرتی, صرف ایک پارٹی, ایک جماعت بات کرتی ہے, PDP. امپلائیز ٹرمینیٹ ہوئے 311 میں, صرف PDP نے بات کی. جماعت اسلامیہ پہ بین ہوئی, صرف PDP نے بات کی. ہر مدعے پہ محبوبہ جی نے بات کی سب سے پہلے, اس کے بعد باقی فالو کرتے ہیں. اس کے بعد آج بھی اگر ہم یہ کہنا چاہتے ہیں آپ کو, 30 سیٹوں سے لے کر PDP اگر 3 پہ پہنچی تو یہ نہیں کہ لوگوں نے ہمیں ریجیکٹ کیا تھا, کیونکہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھے جن کو ہم مینڈیٹ بھی دیتے. اس وقت 40 لوگ ایک جماعت کے نکال دیے گئے. یہ سوال کشمیری ووٹر, ہماری ہر شخص کو پوچھنا چاہیے کہ یہ جو امانت ہوتی ہے تنظیم کسی, یہ ہر شخص کی ہے, اس میں سٹیک ہر کشمیری کا ہے. اگر ہم نے غلطی کی ہے, آپ کا حق بنتا ہے ہمیں سوال کرنے کا, ہمیں سزا دینے کا بھی. لیکن اس طریقے میں ایجنسیوں کو استعمال کرنا, روز دھمکانا, روز چھانپے ڈالنا, کریک ڈاؤن کرنا, ایک جماعت سے نکال کے دوسری جماعت میں. آپ دیکھیے 5 اگست کے بعد ایک پارٹی توڑی, نیشنل کانفرنس پہ کریک ڈاؤن نہیں ہوا, ناٹ ایون 1%. 13 لوگ PDP کے MLA آج نیشنل کانفرنس میں MLA ہے, کچھ منسٹر بھی ہے, کیونکہ یہاں سیف نہیں تھا. لوگوں نے نہیں ریجیکٹ کیا, سرکار نے ریجیکٹ کیا, دلی نے ریجیکٹ کیا, چھاپے ڈلوائے گئے PDP کے خلاف. اور آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں, چاہے وہ جماعت کی بات ہو, چاہے وہ کشمیر کی بات ہو, چاہے وہ امن کی بات ہو, چاہے وہ چین کی بات ہو, چاہے وہ پولیٹیکل پرزنرز کی بات ہو, چاہے وہ جو مکان اٹیچ ہوئے, جب بھی ہم ان مدعوں پر کور ایشوز پر لانا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے خلاف کوئی نہ کوئی بیان بازی ہوتی ہے. ہم نے عمر صاحب کے خلاف بیان بازی نہیں دی, لیکن ہر دن نیشنل کانفرنس جب نکلتی ہے PDP کے خلاف بیان بازی دیتی. ہم نے سجاد صاحب کے خلاف کوئی بیان بازی نہیں دی, لیکن ہر دن شام کو وہ نکلتے ہیں اور اپنا وہ لڑیشا چلاتے ہیں اور PDP کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں. اور سجاد صاحب کا رول, کردار, سیاست, سیپریٹزم میں سے آئے مین اسٹریم میں, ہم ویلکم کرتے ہیں. ان کو حق ہے, ان کے باپ نے قربانی دی, ان کو حق ہے, ان کے بھائی کو بھی حق ہے, ہر شخص کو حق ہے. لیکن ہم مشکلات نہیں بنا رہے ہیں ان کے لیے, لیکن وہ مشکلات نہ بنائے. اگر میں ان کو یہ بتاؤں کہ ان کا رول کہاں کہاں پہ کیا تھا, شاید کشمیر کے لوگ ان کو یہاں چلنے بھی نہیں دیں گے. لیکن ہمارا غرض بار بار ان چیزوں کو گھسیٹنے کا, نو ٹو کشمیریز ہیو اے ریزن ٹو فائٹ ٹوڈے. دا موسٹ امپارٹنٹ از دیٹ اس وقت یہاں کے ڈسکورس میں سینٹی ہو, گالی گلوچ نہ ہو. اگر ہم کچھ نہ کر سکیں, 370 واپس نہ لا پائے, اگر ہم کچھ نہیں دے سکتے کشمیریوں کو, کم سے کم یہ ذلت نہ دے. اور یہ جو طریقہ ہے ایک دوسرے کو بند رکھنے کا, مکان اٹیچ کرنے کا, پراپرٹیز اٹیچ کرنے کا, چھانپے ڈلوانے کا, پھر لیڈرز کو نکال کے دوسری پارٹیوں میں لانے کا, یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور ہم سبھی آپ لوگوں کے تھرو یہی بات بتانا چاہتے ہیں. آپ کو بھی میڈیا کا امپورٹنٹ رول ہے, سوشل میڈیا کا رول ہے. کئی لوگوں نے ہم سے سوال کیے, لیکن جو کور ایشوز ہیں آپ ان کو بھولے نہ, ان پہ فوکس کریں, ان پہ بات رکھیں. ریسٹ آل از بینگ ایز این اٹمپٹ یوزڈ ٹو ڈائیورٹ اٹینشن فرام دا کور ایشوز ان جموں اینڈ کشمیر. شکریہ.